There are two famous software library and information science. One of them is Koha and other is LIMS. LIMS is abbreviation of Library Information Management System, LIMS. Very easy to use, very simple software which is free available. LIMS जो है ये लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है. देखें ये जो क्लास हमारी चल रही होती है ना, इसमें साथ साथ में आपको जो फेमस क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी साइंस के जो पूछे जाते हैं टेस्ट में, इंटरव्यूज में, मैं वो भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ. तो कोहा का मैंने बताया, लिम्स का आपको बताया. लिम्स असल में आया कहाँ से है, ये ना जब इसकी हमने बात की सर्कुलेशन की, तो वहाँ से ये मेरे जहन में आया. अच्छा, ये जो मैंने बताया वेरी इजी टू यूज है. अब मैं थोड़ा सा ना इसको, हम चूँकि लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, हमारा इससे डायरेक्ट ताल्लुक बनता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से. इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. वो ये है कि हमें देखें लाइब्रेरी में असल जो मेजर फंक्शन होता है ना, बुक सर्चिंग होती है और बुक्स वो होती है, बुक सर्कुलेशन होती है. और ये दोनों तरीकों को, दोनों चीज़ों को इतने ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करता है. इसमें जब हम किताब सर्च करनी हो तो लिम्स बिल्कुल पूरी क्विक अप्रोच देता है. Your library, the needs of your users and the trends in library services. इसी तरह आपका जो ये विजन है ये इस पर भी बेस करता है कि आपके यूजर्स कौन कौन से हैं. आया वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं, स्कॉलर्स है, एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट है, कौन है, आपने उनको देखना है. फिर आपने अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को भी देखनी है. सपोज आप मैनुअली सब कुछ कर रहे थे, अब आप चाहते हैं कि हमने इसको ऑटोमेट करना है, तो आपने देखना है कि हमने ऑटोमेट किस तरह करना है. बिल्कुल एडवांस लेवल की ऑटोमेशन करनी चाहिए या फिर बेसिक पे हम जाते हैं और फिर बाद में एडवांस की तरफ जाएंगे. ठीक है. अ विजन प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड फिलॉसफी ऑफ द लाइब्रेरी. इसी तरह विजन जो है ना वो आप लोगों को एक डायरेक्शन मुहैया करती है, एक फिलॉसफी आपको मुहैया करती है कि आपकी जो लाइब्रेरी है ये किस तरफ, यानी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए हमें. या हमें स्कॉलर्स को मद्देनजर रखना चाहिए, हमें स्कूल के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, वगैरह वगैरह. इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है. ठीक है. डिटरमिनिंग प्रेजेंट स्टेटस. इसी तरह मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने अपनी लाइब्रेरी को देखना है कि उसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है. अ सिस्टम स्टडी इज कंडक्टेड टू असेस द लाइब्रेरी स्टेटस एंड नीड्स. आपकी जो लाइब्रेरी की मौजूदा सूरत हाल है उसको स्टडी करना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग डाटा अबाउट लाइब्रेरीज ऑपरेशंस, फैसिलिटीज. अपने लाइब्रेरी यूजर से या अपने स्टाफ से, अपने लाइब्रेरी यूजर से या स्टाफ से, इन तमाम चीज़ों से आप लोग ये डेटा कलेक्ट कर लें कि हमारे पास जो मटेरियल्स है आया वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं, आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हैं या नहीं करते. हमारे पास दूसरी जो फैसिलिटीज़ है हमारी लाइब्रेरी में, सपोज खालिद नसीम की लाइब्रेरी में वाईफाई है लेकिन वो सिर्फ उस तक महदूद है, बाकी स्टूडेंट्स वो वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते. तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि यार सर हमें एक ओपन सर्वर चाहिए कि पूरे कॉलेज में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो इन चीज़ों को आपने देखना होता है. फिर है डिटरमिनिंग प्रेजेंट स्टेटस इन जनरल. द असेसमेंट शुड इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर नीड्स एंड वांट्स एंड मैच दिस विद व्हाट द लाइब्रेरी कैन प्रेजेंटली ऑफर. फिर आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि जो आपके लाइब्रेरी यूजर आते हैं, आपके मौजूदा जो सर्विसेज है, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं और जो सर्विसेज आपकी लाइब्रेरी यूजर डिमांड कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को मैच कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गैप है, कि कौन सी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी में नहीं है जो होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. फिर सोर्सेज ऑफ डेटा है, आप लोगों ने कहाँ से ये डेटा कलेक्ट करना है कि हमारी लाइब्रेरी में क्यों, हमारी जो लाइब्रेरी है इसमें कितनी हद तक हम मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं. स्टेटिस्टिक आपने देखना है. स्टेटिस्टिक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कितनी किताबें हैं, आया महीने में कितनी किताबें इशू होती है, कितनी रिटर्न होती है, आपने ये भी देखना होता है. अक्सर लाइब्रेरी में इस तरह होता है एक किताब तो 25 स्टूडेंट एक ही वक्त में मांग लेते हैं, और एक किताब इस तरह होता है कि पूरा साल में कोई नहीं आता कि इस किताब को
ایشو کر لے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اسٹیٹسٹک آ جاتی ہے. اسی طرح کتنے ایشو ہوتے ہیں, کتنے ریٹرن ہوتے ہیں, سال کے آخر میں کتنے بکس آپ ریٹ آف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اسٹاف پروفائل بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو موجودہ اسٹاف ہے وہ کون کون سے نیچر کے ہیں, کس کس سبجیکٹس کے ہیں, اور وہ کون کون سے سبجیکٹس کی بکس ایشو کرتے ہیں, یا اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ کس حد تک وہ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو آپ ایشو کریں. آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ گو کہ مجھے زکام بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے, پتہ نہیں میں یہ الفاظ میرے سر سے اوپر جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کلیئر ہیں یا نہیں. پیٹرن پروفائل پھر آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لائبریری یوزرز ہیں, اس کا بھی پروفائل آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ کون سے بک ایشو کرتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک وہ شیئر کرتا ہوں. میں خود بھی لائبریرین ہوں, تو میں وہاں پہ تھا بنو کالج میں لائبریرین تھا, تو وہاں پر زیادہ اسٹوڈنٹ آتے تھے اور ایک ہی کتاب کو ایشو کرتے تھے. مجھے بہت خفا بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ یار اس میں اس سے کیا ہے کہ یہ سب لوگ آتے ہیں اور ایک کتاب کو ایشو کرتے ہیں. تو جب وہ کتاب میں نے دیکھی تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی, تو اس کتاب کو پھر میں نے ہٹا دیا. لائبریری سے تو نہیں ہٹایا کیونکہ وہ ریکارڈ میں تھا, لیکن اس کو میں نے الماری سے اٹھایا اور اپنے شیلف میں لاک کر دیا. پھر میں نے کسی کو بھی وہ ایشو نہیں کیا, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ اکثر یہ پتہ نہیں پٹھان اگر اس میں ہے تو ہم پشتوں میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں چمکی نچوگا. یہ جو سٹکس ہوتی ہے جس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے, وہ کسی حد تک آپ موڑ سکتے ہیں, آخر میں وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ اس کو اچھی کتابیں دیں گے تو وہ اس کا جو رجحان ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا. اگر آپ نیگیٹو کتاب پڑھتے رہیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو وہ بک مجھے پسند نہیں تھی, اخلاقی طور پر بھی اچھی نہیں تھی, تو میں نے اس کو ہٹایا. پھر لائبریری سے تو نہیں ہٹایا, بلکہ وہ الماری سے میں نے ہٹایا اور اپنے ریک میں اپنے جو میرا دراز وغیرہ تھا اس میں نے لاک کر دیا. تو لائبریرینس کو چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر اچھی کتابیں بھی پرچیز کر لیں. اس طرح نہ کر لیں کہ ایسی کتابیں پرچیز کر لیں جس سے اسٹوڈنٹس کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کی طرف موڑ جائے. اسی طرح آپ لوگوں نے لائبریری میں ایسی کتابیں بھی نہیں لانے جس سے مذہبی وہ ہوتی ہے, دل آزاری ہوتی ہو. اس طرح پولیٹیکل بکس بھی آپ اتنا سپوز یہ کسی پولیٹیشین نے بک لکھی ہوئی ہو تو میں وہ بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن پروفائل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. پھر پالیسیز اینڈ پروسیجرز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ سارے اس طرح ہے نا, بعض اوقات یہ جو ہم لائبریری کی بکس پرچیز کرتے ہیں نا, تو اکثر ہمارے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں, اور ہمارے جو اتھارٹیز ہوتی ہے کیونکہ ان کو TADA ملتی ہے تو وہ بکس اکثر وہ خرید لیتے ہیں. تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بکس کے اندر کیا ہوتا ہے, بس وہ بک سیلر بھی ان کو بکس تھما دیتے ہیں اور یہ اپنے لائبریری میں لے کے آتے ہیں. ان کو صرف TADA ملتی ہے اور بکس کا وہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ بک اخلاقی طور پر بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ بکس وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. پھر پالیسی اینڈ پروسیجر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پالیسیز اور پروسیجرز آپ لوگ موجودہ صورتحال میں یوز کر رہے ہیں, اور کون سے پالیسیز یا پروسیجر آپ بعد میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر فنکشنل اسپیسیفکیشنز ہیں آپ نے اپنی اسپیسیفکیشن بھی دیکھنی ہے کہ جو ہماری لائبریری ہے, ہماری اتنے یوزرز ہیں, اتنے کتابیں ہیں, تو اس کے لیے ہم نے کون سا سافٹ ویئر, کون سا کمپیوٹر P4 Pentium 4 لینا ہے, Core i3 لینا ہے, Core i5 لینا ہے, وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک 2 سپ چائے کا لیتا ہوں. انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن یور ریکوائرمنٹس. آپ اپنے ریکوائرمنٹس کو کس طرح ڈیٹرمن کریں گے کہ یہ ہمارے یہ ریکوائرمنٹس ہے. جو آپ کی موجودہ اسٹیٹس ہے لائبریری کی اور جو آپ کی نیڈڈ ریکوائرمنٹس ہے, آپ ان دونوں کو میچ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اور ریکوائرمنٹس کیا ہے, آپ نے کون سی چیزیں اپنی لائبریری سافٹ ویئر یا لائبریری کے لیے خریدنی ہے. ٹھیک ہے, بائی کمپیئرنگ the actual status with the objectives of the project, the system requirements can be determined. جس طرح حافظ عبد الوہاب ہے, سپوز یہ اکیلا بندہ ہے گھر میں, اب اس کے والدین اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے والدین کی جو آبجیکٹیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لیے ہم فرنیچر خریدیں گے, جیولری خریدیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ٹھیک ہے, اب حافظ عبد الوہاب کے پاس دیکھ لیں, اس کے پاس 2 تولے سونا آلریڈی ہے.
لیکن اس نے 5 تولے سونا کرنا ہے تو 3 تولے سونا اور خریدے گا، ٹھیک ہے، تو یہ تو یہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے آپ نے۔ Immediately after the analysis and design for the system has been completed, a feasibility study must be conducted. It is designed to answer. جب آپ لوگوں نے یہ پلان وغیرہ تو کر لیا، اب آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی ہے۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کس لیے کرنی ہے؟ نمبر 1، از دا پروپوز سسٹم پاسبل؟ یہ جو ہم حافظ عبداللہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آیا اس کے لیے 5 تولہ سونا پاسبل ہے اس وقت میں کہ ہم اس میں کے لیے 5 تولہ سونا بھی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ از اٹ نیسیسری؟ کا یہ ضروری ہے کہ ہم 5 تولہ سونا ہی خرید لیں؟ کیوں نہ ہم 3 تولہ سونا لے لیں؟ واٹ ادر آپشنز آر اویلیبل؟ اگر ہم 5 تولہ سونا بھی نہیں لے سکتے، 3 سونا بھی نہیں لے سکتے، تو کیوں نہ ہم آرٹیفیشیل جیولری لے لیں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ آپ دوسرا اویلیبل جو آپشن ہے آپ وہ دیکھ لیں، از اٹ افورڈیبل؟ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم آرٹیفیشیل جیولری بھی لینا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اس کے لیے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کو لے سکیں۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو نا فیزیبلٹی اسٹڈی کی؟ فیزیبلٹی اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے آپ اپنی لائبریری کو دیکھیں گے، اپنے ریسورسز اور سروسز کو دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی ضروریات کو دیکھیں گے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آیا اگر ہم یہ نہیں خرید سکتے یہ ٹیکنالوجی تو کوئی دوسری آپشن ہے؟ اگر دوسری آپشن ہے تو یہ افورڈیبل ہے کہ نہیں، یا ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے کہ ہم اس کو خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے۔ The end product of feasibility study is a report to management. اور اسی طرح جب یہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہو جاتی ہے تو پھر ہم مینجمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، جس طرح حافظ عبدالوہاب تھا، عبداللہ کون تھا جس کا میں شادی کروا رہا ہوں ابھی تو اس کی امی جو ہے نا وہ اب اس کے ابو کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، آرٹیفیشیل جیولری آ سکتی ہے، تو اس نے رپورٹ کر دیا اور اس کے والد چلے گئے اور اس نے آرٹیفیشیل جیولری خرید لی، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی پلان۔ اب حافظ عبداللہ تھا یا عبدالوہاب تھا، کون تھا یار؟ میں نے کس کا نام لیا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، حافظ عبدالوہاب۔ اچھا، تو عبدالوہاب کے ابو جو ہے نا اب وہ جاتے ہیں اس کے سسرال والوں کے پاس، وہاں پہ ریٹن ڈاکومنٹس کر لیں گے نا، ٹیکنالوجی پلان کرتے ہیں اب، تو ریٹن ڈاکومنٹس ہوگا وہاں پہ، وہ ریٹن میں دیں گے کہ ہم آپ کے لیے 50 تولہ آرٹیفیشیل جیولری دیں گے، یہ انہوں نے ریٹن ڈاکومنٹس دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر کنٹینس، پھر ریٹن ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں اب دیکھ لیں۔ ویژن، اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے اور شادی کے لیے یہ 50 تولہ سونا، سوری آرٹیفیشیل جو جیولری ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اینڈ آبجیکٹیوز، اور آپ اس کے جو آبجیکٹیوز یہ ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو ٹیکنالوجی پلان کیا، پہلے آپ نے ویژن دیا، پھر آپ کے جو گولز تھے آپ نے وہ دے دیے، پھر آپ کی جو آبجیکٹیوز ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر سے آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے، کیا کیا سروسز آپ نے لینی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ جو پریکٹیکل ایگزامپل ہوں گی نا اس سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر کمپوننٹس آف دا پروجیکٹ اینڈ ٹرمز آف نیڈس ٹو اچیو دا ویژن، پھر وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو اس ٹارگیٹ کو پورا کریں گے۔ سپوز عبدالوہاب ہے، اس کی بیوی ہوگی، پھر اس کے سارے ساریاں ہوں گی، شادی ہوں گی، مہندی ہوگی، بارات ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ تمام ٹرمز اور پروجیکٹ یہ سب جب مکمل ہو جائیں گی تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو ٹیکنالوجی پلان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کمپوننٹس ہوں گے، کمپیوٹر ہوگا، سافٹ ویئر ہوگا، پرنٹر ہوگا، اسکینر ہوگا، پروجیکٹر ہوگا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد ہمارا یہ ٹیکنالوجی پلان کمپوننٹس یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر اسپیسیفکیشن آف یور سسٹم ریکوائرمنٹس، پھر جو اسپیسیفکیشن ہے نا آپ کے ریکوائرمنٹ، سپوز جو حافظ عبدالوہاب ہے اس کی اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ میری بیوی گوری ہونی چاہیے، وہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، اس کے اتنے خوبصورت بال ہو اور زر کی جیسی چال ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو تو اسپیسیفکیشن میں اب جو عبدالوہاب ہے نا وہ جب لائبریری میں اسپیسیفکیشن دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس نے کمپیوٹر کس طرح لینی ہے، وہ کون سے اس کی ریکوائرمنٹس کون سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر فائنینشیل جو اسٹیمیٹس ہے، پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری شادی میں اگر ہم کھانا پکائیں گے، اتنی دیگیں پکیں گی تو کتنا پیسہ آئے گا اس پہ، اگر ہم اتنے دیگیں پکائیں گے تو کتنا پیسہ آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی آپ نے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کمپیوٹر لینے ہیں تو کون سے کمپیوٹر لینے ہیں، اور اس وہ بعد میں سنائیں گے، اب یہ لیکچر ختم کرنا ہے مجھے۔ فائنینشیل اسٹیمیٹس بھی دیکھنا ہے، پھر ایکشن پلان، پھر آپ نے فوراً ایکشن لینا ہے۔ سپوز ایکشن کیسے لینا ہے، جس طرح عبدالوہاب نے شادی تو کر لی، اب اس کا ایکشن یہ ہے کہ وہ کل سے ڈیوٹی کے لیے جائے گا، کیونکہ اپنی بیوی کے لیے اس کو پیسے بھی وہ کرنے ہیں نا، کمانے ہیں۔ تو پھر آپ ابھی ایکشن پلان کریں، جو آپ نے
تمام چیزیں خرید لی ہیں، اب اس پہ ایکشن شروع کر دیں. پھر ٹائم ٹیبل فار دا پروجیکٹ. پھر عبدالوہاب کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ایک ٹائم ٹیبل بھی ہو، وہ کچھ وقت اپنے والدین کو دے دیں، کچھ وقت وائف کو دے دیں، کچھ وقت ڈیوٹی کے لیے دے دیں. بازار سے جائیں گے، کچھ چیزیں خرید کے لائیں گے، کچھ امی کو دیں گے، کچھ ابو کو دیں گے اور کچھ بیوی کو دیں گے. تو اس طرح آپ نے ایک ٹائم ٹیبل اپنے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ہمارا پاس ہے پروجیکٹ پروپوزل. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم اشتہار وغیرہ دے دیتے ہیں اور پھر لوگ اپنے پروجیکٹس، اپنے پروپوزل جمع کرتے ہیں ہمارے پاس. پروپوزلز آر بیسڈ آن ٹیکنالوجی پلان پریپیئر فار پریزنٹیشن. یار میں اس طرح کرتا ہوں، اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو پھر کوشش کرتے ہیں. کتنے منٹ رہ گئے ہیں ہمارے یہاں؟ 22 منٹ رہ گئے. 22. اوکے، بس تھوڑا میں ایکسیلیٹر کو پاؤنڈ ڈالتا ہوں، ایکسیلیٹر دبا کے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. Proposals are based on the technology plan prepared for presentation to funding agency. Hence, they must be affordable for the funding agency. They must follow the format of the funding agency and they must be within the trust of funding agency. Project proposal جو ہے نا اس کو چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ جو فنڈنگ ایجنسی ہے، سپوز نثار احمد کی جو لائبریری ہے، وہ اس کے لیے اس نے پروجیکٹ پروپوزل بنایا ہوا ہے، تو جو لوگ ان کے لیے کام کریں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کے مطابق وہ چیزیں دیں گے. ٹھیک ہے. پھر سلیکشن اینڈ ایکوزیشن آف انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم ہے. جس طرح میں پھر عبدالوہاب کی طرف آ جاتا ہوں. عبدالوہاب چونکہ شادی کا ارادہ تو اس نے کر لیا ہے، اب اس نے سلیکشن بھی کرنی ہے اور پھر اس چیز کو لے کے بھی آنا ہے اپنے گھر، اس بختاور لڑکی کو. تو جو وہ سلیکشن کرے گا تو پہلے اس کو 5-6 لڑکیاں دکھائی جائے گی، اس میں وہ ایک کو سلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ شادی کرے گی، اس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ وہ اس میں وہ اوصاف و صفتیں دیکھیں گے، اس کے بعد وہ چیزیں خریدیں گا. تو اس طرح جب ہم سافٹ ویئر لیتے ہیں تو ہم نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے ان ہاؤس سافٹ ویئر لینا ہے یا ٹرن کی جو کمرشل سافٹ ویئر ہے وہ لینے ہیں. مثلا ایک جو ہے نا، آپ اپنے لائبریری کے لیے ایک سافٹ ویئر اپنے ہی کالج یا یونیورسٹی میں بناتے ہیں، آپ کے اپنے ایکسپرٹس بناتے ہیں، تو اس کو ان ہاؤس سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. اور جب ہم باہر سے کمرشل سافٹ ویئر لیتے ہیں، اس کو ٹرن کی سسٹم بھی کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائبریری کے لیے کون سا اچھا ہے، تو یہاں پہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان ہاؤس سافٹ ویئر لینا ہے یا یعنی عبدالوہاب نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے چچا یا ماموں کی بیٹی سے شادی کرنی ہے یا باہر سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان ہاؤس سسٹم. عبدالوہاب پٹھانے کی ہوئی نہیں. بالکل بالکل، میرا یہ لیکچر اپنی امی کو سناؤ. ان ہاؤس سسٹم ایڈوانٹیجز کی کیا ہیں؟ highly customized, specific the libraries wants to needs, make use of local available resources, materials and personnel. ان ہاؤس کی جو فوائد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو highly customized ہے. جس طرح ابھی میں پہلے مثال دیتا ہوں حفیظ عبدالوہاب کو. ان ہاؤس یعنی اس کی جو چچا چچی کی جو بیٹی ہے، اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کیلیبر کی لڑکی ہے اور یہ ہمارے گھر کو کس طرح سنوارتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب اگر باہر سے کوئی لڑکی آتی ہے اور اس کا گھر تباہ و برباد کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کزن سے شادی کر لے. ٹھیک ہے. تو جو ہائی کسٹمائز سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر جو ہے نا، یہ ہائی کسٹمائز ہے، ہم اپنے مطابق اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہماری جو ضروریات ہے اس کے مطابق بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود بناتے ہیں اس کو اپنی اس کے مطابق. اسی طرح ڈس ایڈوانٹیجز میں ہے اسٹرانگ نیڈ فار اسٹاف ایکسپرٹیز، کیونکہ ہم یہ خود بنا رہے ہیں تو ہمارے اسٹاف کو چاہیے کہ اس پہ ایکسپرٹ ہو. پراپر ڈاکومنٹیشن اس کی ہو، ٹرن آؤٹ ٹو دا مور ایکسپینسو نہ ہو، may not be as flexible as and user friendly. اور یہ جو ہے نا زیادہ تر فرینڈلی نہیں ہوتا، اس میں تھوڑے بہت وہ ہو جاتے ہیں. ٹرن کی جو ہے نا، وہ جو کمرشل سافٹ ویئر ہے وہ ہے ریڈی ٹو رن اسٹینڈرڈائز پیکیجز. جس طرح آپ لوگ ایم ایس آفس دیکھ لیں تو اس میں وہی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. وری فار انسٹالیشن. اسی طرح آپ انسٹالیشن میں جس طرح لائنکس سافٹ ویئر ہے، اس کو انسٹال کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز ہے ہائیلی ڈیپینڈز ود دا وینڈر، کاسٹلی انیشیل کاسٹ اینڈ مینٹیننس، یوزولی یوز
proprietary system difficult to upgrade. اس کی جو نقصانات ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ یہ وینڈر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, یا آپ جس سے خریدتے ہیں اسی سے وہی لوگ آئیں گے اور آپ کو وینڈو بھی کریں گے, اور آپ کی جو سسٹم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہی ٹھیک کریں گے. اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے, اور آپ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اس پہ بھی خرچہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنا یا اپ گریڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس میں. پھر سافٹ ویئر پیکیجز ہے, ماڈیولر ہے, لوور انیشیل کاسٹ ہے, کسٹمائزیبل ہے. Disadvantage needs a certain level of staff expertise, additional cost for added functional modules. اگر آپ اس سافٹ ویئر میں مزید کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اور پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال میں نہیں دیتا. Need for evaluation of integrated library system. اب جو آپ لوگوں نے ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ تو خرید لیا ہے, اب آپ لوگوں کو چاہیے انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم. اب آپ کون سا سسٹم یہ خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ لینس خریدنا چاہتے ہیں, انسیگنیا خریدنا چاہتے ہیں, کوہا خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی ضروریات کے مطابق دیکھیں گے کون سا جو سافٹ ویئر پیکج ہے وہ آپ کی لائبریری کے لیے بہت زیادہ سویٹیبل ہے. تو اس کے لیے آپ ریکویسٹ فار پروپوزل جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. اسٹیپ ان سلیکشن, ریکویسٹ فار پروپوزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اشتہار دیتے ہیں اور مختلف کمپنیاں آپ کو اپنی ریکویسٹ جو پروپوزل ہوتی ہے وہ آپ کو بھیج دیتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا پروپوزل آپ کے پسند ہے, تو آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اس کی سلیکشن کر لیتے ہیں اور اس کو وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیپس ان سلیکٹنگ انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم. یہ کیا کیا اسٹیپس ہیں اس میں؟ پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی کون سی نیڈس ہیں. پھر آپ نے ایوالویشن کرائٹیریا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو ایوالویٹ کرنا ہے کہ کون کون سی فیچرز ہماری لائبریری کے لیے اچھے ہیں. پھر آپ ویورز, آپ کی جو ریویورز ہے, جو کہ یوزرز ہے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے کیا ریویوز ہے وغیرہ اس کے بارے میں. A short list of library software package, their features, functional modules available and standard support. ٹھیک ہے, آپ ایک لسٹ تیار کر لیں اس کے مختلف جو سپوز آپ لوگوں کو 5-6 بندوں نے, سپوز عبدالوہاب کی مثال پہ دیتے ہیں. عبدالوہاب ابھی اس نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کسی ماسی کو کہ میں نے شادی کرنی ہے, اور اس نے 5-6 رشتے لے آئے ہیں. اب اس نے اس میں سلیکشن کرنی ہے تو وہ دیکھتا ہے, اس میں مختلف اوصاف دیکھتے ہیں. جب اس کو ایک پسند آ جاتی ہے, اس کے تمام اوصاف پسند آ جاتے ہیں, تو وہ کہا جاتا ہے اس کو کہ اس کو بس یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے, if possible visit local. اسی طرح اگر پاسبل ہو تو عبدالوہاب کسی کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں, اس سے مل سکتا ہے اور اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد مطلب یہاں سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کسی لوکل لائبریریز میں جا کے ان کے سافٹ ویئر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. وینڈر سے ڈیمو بھی ہم مانگ سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر آ جائیں اور ہم ایک ڈیمو دے دیں آپ کے سافٹ ویئر کے. ڈیٹرمن اینڈ کمپیئر انیشیل کاسٹ, اور اسی طرح اس کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی وہ ہم کرتے ہیں, کیا نام ہے, لاسٹ پوائنٹ, اچھا اس کی جو قیمتیں ہیں اس کی بھی ہم میچنگ کرتے ہیں کہ کتنے قیمت میں یہ ملتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. Criteria for selection of library system. The criteria must be based on how it matches the library's requirements. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عبدالوہاب نے جس لڑکی کے اوصاف بیان کیے تھے کتنے اوصاف اس لڑکی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ کوالٹی, اچھا یہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. کاسٹ, آیا اگر میں اس سے شادی کروں گا تو کتنا خرچہ میری شادی پہ آئے گا, کیونکہ اس کو 5 تولے سونا بھی دینا ہے, یہ اور وغیرہ. فیچرز کی اوصاف بھی دیکھنے ہیں, آیا اوپن وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے, وغیرہ وغیرہ. جو بھی اس کے فیچرز ہوں ہم سافٹ ویئر میں دیکھیں گے. فنکشنز ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فنکشنز کر سکتے ہیں, کون کون سے کام سر انجام دے سکتے ہیں. انسٹالیشن ڈیٹ ٹائم, ڈیوریشن آف انسٹالیشن, یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے تو کتنا ٹائم لیتا ہے. یہ اسٹاف ٹریننگ ہے. پھر چونکہ عبدالوہاب اب ٹرین ہو چکے ہیں تو اب اس کے بعد وہ لڑکیوں کو بھی ٹریننگ دے گا کہ جب آپ لوگوں کی شادی ہوگی تو ماسی کو یہ بتانا کہ یہ ٹھیک ہے. سپورٹ سروسز, اور اس کے بعد جو ماسی آتی ہے گھر میں وہ آپ کی سپورٹ سروسز ہے, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ فلاں محلے میں ایک لڑکی ہے, فلاں محلے میں ایک لڑکا ہے اور رشتے ڈھونڈنا چاہتا ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سپورٹنگ سروسز ہے. آپ نے جو لائبریری سافٹ ویئر خریدنی ہے اس کی سپورٹنگ سروسز بھی آپ نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو یہ مثال اچھی لگی ہوں گی. کرائٹیریا فار سلیکشن آف انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم. اب آتے ہیں
سمجھو تو ضروری ہے، ہاں بالکل، کہ ہم نے انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم جب ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے کرائٹیریا ہیں. آپریٹنگ سسٹم، پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی آواز تو باری نہیں ہے جس طرح وہ یوفون والا کمرشل آتا تھا، بڑی مہربانی والا تو آپ نے اس کی آپریٹنگ سسٹم دیکھنی ہے کہ آیا وہ انٹرپروپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو ونڈو کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں کچھ ایشوز تو نہیں آئیں گے اس میں. ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس، اس کی جو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ہیں آیا اس کی جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہے وہ آسانی سے مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے. آیا یہ صرف لینکس پہ ہی کام کرے گا یا اس کو ہم ونڈوز 7 وغیرہ سے بھی چلا سکتے ہیں. فنکشنلٹی بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس میں کون کون سے ماڈیولز ہے، ایکوزیشن ہے، سرکولیشن ہے، کیٹلاگنگ ہے، کلاسیفیکیشن ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے یوزر انٹرفیس بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سامنے سے ہمیں نظر آ رہی ہے جو جس پہ لائبریری صرف وہ کرتے ہیں جو یوزرز ہوتے ہیں لائبریری کے، وہ اس میں سرچنگ وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر ڈیزائن بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے ڈیزائن میں یہ بنا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس میں ہم جو مارک ہے یا Z39.50 پروٹوکول جو ہے اس سے ہم اس میں ڈیٹا امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اسکیلیبلٹی دیکھنی ہے، سنگل یوزر ملٹی یوزر ہے کہ نہیں ہے، مطلب ایک ٹائم میں سپوز عبد الوہاب کی وائف جو ہے نا ایک ٹائم میں اس کے امی ابو کو اور عبد الوہاب کو کھانا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو چیز کو بھی دیکھنی ہے. یوزر کنٹرول کسٹمائزیشن بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. رپورٹس اینڈ ہیو ٹیک ڈیسیژنز، اس کو رپورٹس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس پہ پھر ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا نہیں سکتے. سیکورٹی لیول دیکھنی ہے کہ کوئی ہمارا ڈیٹا چوری نہیں کر سکتا. اس کے لیے ٹریننگ سپورٹ، اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کاسٹ کو دیکھنا ہے، ڈیولپمنٹ سپورٹ، یہ چیزیں پھر آپ خود پڑھ لیں، آپ کو آسانی کی سمجھ آ جائے گی. اس طرح میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں آخر میں جائیں گے. ڈیولپمنٹ سپورٹ پھر آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے اس میں مزید ڈیولپمنٹ کرنے ہے تو آیا ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم اس میں ریم، ہارڈ ڈسک وغیرہ اور ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. مینوز، ڈاکومنٹیشن وغیرہ اس کے آن لائن موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ریکویسٹ فار پرپوزل میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم وہ اشتہار دیتے ہیں تو پھر وہ اس میں نیڈ اسسمنٹ اسٹڈی اویلیبل ان انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم، لسٹنگ پوٹینشیل وینڈرز، یہ تمام چیزیں اس لسٹ میں شامل ہوتی ہے جو ہم ریکویسٹ فار پرپوزل کے لیے بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سٹیپس ہیں ریکویسٹ فار پرپوزل. سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، پھر اپروول دینی ہے، پھر سبمٹنگ ٹو وینڈر ہے، پھر ریسیونگ پرپوزل فرام وینڈرز ہے. سپوز ہم نے وہ ریٹرن ڈاکومنٹ جمع کیے، پھر وہ لوگ ہمیں پرپوزل اپنے بھیجیں گے. اس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ایوالویٹنگ پروپوزل ہے، جب ہمارے پاس پروپوزل آتے ہیں اس کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. پھر پریپیئرنگ اے شارٹ لسٹ آف وینڈرز، پھر ہم اس میں 2-3 کو شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. پھر ریکویسٹ ڈیمو، پھر ان تینوں میں سے ان تینوں کو کہا جاتا ہے کہ آئے ہمیں ڈیمو دے دے. پھر ڈیمو کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ جو پرچیزنگ سسٹم ہوتی ہے پھر ہم اس کے ساتھ کنٹیکٹ وغیرہ کر لیتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں. پھر سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس سسٹم کو ایوالویٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ہم نے جو اسپیسیفیکیشن دی ہوئی تھی آیا اس کے مطابق اب یہ سافٹ ویئر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اسٹرکچر کیا ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آپ نے کچھ لکھائی دینے ہوتی ہے کہ ہماری لائبریری ہے اور یہ اتنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اتنے اس کو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہے پھر آپ نے دینے ہیں. آبجیکٹو جو آپ کی ہوتی ہے وہ اپنے لکھنے ہوتے ہیں. ٹائم فریم آپ نے دینا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں آپ نے یہ سسٹم پرووائڈ کرنا ہے. پھر ایوالویشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ نے دینا ہوتا ہے. پھر سسٹم ریکوائرمنٹس اینڈ اسپیسیفکیشن، آپ کی جو اسپیسیفکیشن ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سی اسپیسیفکیشن ہے آپ کی لائبریری کی. ٹھیک ہے، ریکویسٹ فار کوٹیشن ہے، اس کے لیے آپ 2-3 کوٹیشن مانگتے ہیں. سپوز آپ یہ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو آپ کوٹیشن مانگتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اوکے. پھر کوٹیشن مانگتے ہیں. پھر وینڈر نیم آف کانٹریکٹ ایڈریس، پھر اس کے جو وینڈر ہوتا ہے جو ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اس کے اور ادارے کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر اگر کوئی چیز میں کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے تو آپ اس کے رسپانسبل ہوں گے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن انٹیگریشن آف ILMS انٹیگریٹڈ لائبریری مینجمنٹ سسٹم.
Implementation includes all activities after management has decided to automate the library and provide the plan, strategic plan, data conversion, pilot study, pilot test run, full implementation, post implementation review. जब हमने सब तमाम चीजें खरीद ली और आप किसी को कह दें कि रिफ्रेश करने पेज, तो आपने अब इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसके लिए, तो पहले आप लोगों ने एक फुल इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एक टेस्ट या पायलट स्टडी जो उसको हम कहा कहते हैं। पहले आपने देखना है कि ये चीज़ें हमारे मुताबिक है या नहीं है, अगर है तो फिर हम उसको फुली इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बाद वेंडर को हम चेक वो कर देते हैं, इशू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, ये चीज़ें आप लोग खुद देख लें कि किस तरह आपने, मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप लोगों ने पहले कोई सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ है तो आप उस डेटा को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इस नए सॉफ्टवेयर में। इसी तरह आपने ये भी देखना है कि हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है, आया ये हमारे पुराने सॉफ्टवेयर को तो ख़राब नहीं करता। मतलब आप एक सिस्टम पे ये नया सॉफ्टवेयर भी डालना चाहते हैं और पुराना भी है, तो जो पुराने में आपका डेटा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, तो आप इन तमाम चीज़ों को देखना है। इस तरह ये जो स्टेप्स हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज है, रिसोर्स एलोकेट करना है, इसके लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन और शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, पायलट स्टडी करनी है, सेटिंग टाइम टेबल्स आपने करने हैं, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सपोज निसार अहमद जो है ना वो चीफ लाइब्रेरियन है, तस्कीन जो डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन है, मारिया नाज जो है ना वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो आपने अब हर एक को एक एक चीज़ करना है। करूँगा जब 2 मिनट रह जाएंगे आखिर में फिर शेयर सुनाऊंगा। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यूजर्स ट्रेनिंग पे इस तरह स्टाफ और यूजर्स को ट्रेन करना है कि आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। फिर डेटा कन्वर्जन है आप लोगों की, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा फीड अप किया हुआ है तो आपने वो करना है, इसको डेटा कन्वर्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन है, फिर मैनेजमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ट्रेनिंग, प्रमोशन एक्टिविटीज एंड अदर, इन तमाम चीज़ों की इंटीग्रेशन करनी है, एक दूसरे से जोड़ना है। मैनेजमेंट, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द कंपोनेंट्स ऑफ ILS, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, मतलब आपकी नेटवर्किंग करते हैं वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को आपने देखना है। फिर हार्डवेयर को देखना है कि आपका हार्डवेयर कौन सा है, मेंटेन योर हार्डवेयर, अपने हार्डवेयर को किस तरह मेंटेन करना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, बिजली की वजह से या बारिश की वजह से या किसी और वजह से आपके सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो जाए, उसको भी आपने देखना है। इसको कस्टमाइज भी करना है ताकि आपकी जो लाइब्रेरी यूजर हो या आपकी लाइब्रेरी स्टाफ हो इसको यूज़ कर सके। आपने अपने डाटा को किस तरह कन्वर्ट करना है, एक्सेल शीट में लेके आना है, फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, फिर अपने नए सॉफ्टवेयर में डालना है वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग देनी है। इस तरह प्रमोशन एक्टिविटीज़ है, how do you make the catalog and other services known and available to the staff, आप लोगों ने वो किस तरह किया है, ठीक है। अदर व्हाट आर एल्स, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हम इस इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन में डाल सकते हैं। मेरे गए यार, तो भी बहुत ज़्यादा है। चलो खैर जितने हो गए ठीक है, अदरवाइज थोड़े कल भी डिस्कस कर लेंगे। डेटा कन्वर्जन तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा कन्वर्जन आपने किस तरह करनी है, ठीक है। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह हमने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, कौन कौन सी जगहों के लिए कौन कौन सी चीज़, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसको हमने वो करने हैं, क्या नाम है, एलोकेट करने हैं कि कौन बंदा मतलब कौन सा काम करेगा यार, हमारा मगल क्या काम करेगी, तस्कीन क्या काम करेगी वगैरह वगैरह। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो इसके बाद फिर आपने क्या करना है, आफ्टर सिस्टम इंस्टॉलेशन इवोल्यूशन इट इज़ टाइम टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डेवलपमेंट साइकिल। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर ली तो आपको सोचना चाहिए कि इसके बाद हमने क्या करना है। सपोज अब्दुल वहाब की शादी तो हो गई, अब उसने ये प्लान करना है कि इसके बाद तो उसकी भाइयों की भी शादी करनी है, तो वो उसके लिए क्या प्लान करता है, अभी से वो पैसे जमा करता है, अभी से उसने सोना खरीदना है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि सोना रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसकी कीमत ज्यादा हो रही है, तो ये इसने इसके लिए वो करनी है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी पे उस पर क्या असर होता है, यहाँ पे जो वो होते हैं सर्विसेज होते हैं वगैरह वगैरह, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कमी आ जाती है और सारी जो चीज़ें होती हैं वो सिंगल क्लिक पे होती है, ठीक। स्टाफ और यूज़र के हवाले से अगर आप देख लें तो स्टाफ जो है ना उसको भी आसानी हो जाती है। आप लोग ये पढ़ लें काइंडली,
and new system training, technological and emotional problems. Very few, however, normally want to revert the manual system. اسٹاف کے لیے جو مینول سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ لوگ جو ہے نا کمپیوٹر پہ سارے کام کریں گے. اس طرح یوزر جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنی لائبریری کو یوز کر سکیں گے. لائبریری میں جو مواد موجود ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے یوز کر سکتے ہیں, وہاں سے ایشو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں, ریزرویشن بھی کر سکتے ہیں. What difficulties are encountered in implementing LILS? کیا مشکلات پیش آتی ہے جب ہم اس سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. کبھی کبھار ہمارے یہاں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ بجلی مسئلہ, فائنینشیل میٹرز, جو ڈیٹا کنورژن ہے, بعض ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس میں ہم اپنا ڈیٹا کو کنورٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹیز فیس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے خیال سے لاسٹ ہے, بالکل لاسٹ ہے اور ختم ہوگی انشاءاللہ. یہ ویسے میں نے ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے. سپوز جب ہم لائبریری کے لیے کتابیں وغیرہ خریدتے ہیں تو جو پبلشرز ہیں, آتھرز ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, وہ ہمیں کتابیں دیتے ہیں, وہ اس لائبریری میں آ جاتی ہے. یہاں پہ اس کی ہم کیٹلاگنگ, کلاسیفیکیشن سب کچھ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ تیار ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے یوزرز کے لیے. یوزر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. آسان ٹاپک تھا, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی کویسچنز ہو تو آپ وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں, کل بھی, کیونکہ ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. تو اگر آپ کی کوئی کویسچن ہو تو اس 4 منٹ میں آپ کویسچن کر لیں. اور کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو, 2-3 سلائڈز میں نے ویسے ہی اٹھا کے پھینک دیے باہر, وہ ٹھیک تھے کیونکہ وہ آلریڈی میں نے ڈسکس کیے ہوئے تھے نا. تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا, پڑھا دوں گا انشاءاللہ اس کو. شعر یہ ہے کہ مکتب عشق کا قانون نرالا دیکھا, مکتب عشق کا قانون نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نے میری جس نے سبق یاد کیا. اور دوسرا شعر بھی کل سناؤں گا. یہ سارم خورشید, یہ نمبر تو میں ہر روز شیئر کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کدھر ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ لو میرا نمبر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی انشاءاللہ. ٹاپک تو آج بہت آسان تھا, اتنا مشکل ٹاپک نہیں تھا. انشاءاللہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی آٹومیٹڈ سسٹم کا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے. کل بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم پھر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ صرف وہ تھا حافظ عبدالوہاب نیٹ ورکنگ آئیڈینٹی. میں ابھی کا مثال دیتا ہوں. جو نیٹ ورکنگ ہے نا وہ اس طرح ہے, جب آپ شادی کر لیتے ہیں, آپ کی بیوی آ جاتی ہے, اس کے پاس موبائل ہوتا ہے, آپ اس پہ غصہ کرتے ہیں, وہ اپنی امی کو کال کرتی ہے. آپ کچھ اور کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں وغیرہ, تو اپنے بھائیوں کو کال کرتی ہے. تو یہ اپنے اس کے ساتھ اس نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے نا. تو یہ نیٹ ورکنگ ہے آپ کی. تو آپ کی جو لائبریری سافٹ ویئر ہے اس کی بھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. اس کی بھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. جس طرح آپ یہ آخری سلائڈ دیکھیں, یہ نیٹ ورکنگ ہی ہے نا. ہم یہاں سے کتابیں ایشو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں, کتابیں دیکھ بھی سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نیٹ ورکنگ کے ذریعے ہم تمام چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہمارا ٹاپک ہے نا, بالکل تیز نیٹ ورک ہے یہ. کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے آٹومیٹڈ سسٹم کا, وہ بھی بس تقریباً یہی ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے صرف پلاننگ کی ہے نا, کہ ہم نے کیا کیا خریدنا ہے اپنے لائبریری کے مطابق وغیرہ وغیرہ. اور کل ہم نے پھر آٹومیٹڈ سسٹم پہ بات کرنی ہے کہ ہم اپنی جو لائبریری آٹومیٹڈ سسٹم ہم کریں گے تو کیا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اب انشاءاللہ کل اس کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اس سلائڈس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو دیکھ لیں. کسی چیز کی سمجھ نہ آ جائیں تو کل مجھ سے پوچھ لیں, پھر کل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اور اللہ حافظ.